अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आपने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ शिकायत और हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की कहानियां तो सुनी होंगी, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया और उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, अपना केस खुद लड़ना पड़ा, और फिर हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ, बुनियादी तौर पे इल्ज़ाम एक ही था कि ये रवायत से हटकर फैसले करते हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसलों के हवाले से भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि किन फैसलों ने उनको मुश्किलात में डाला, जिसमें से एक फैज़ाबाद धरना केस का फैसला था। और फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज, जिन्होंने फैज़ाबाद धरना के अलावा रावलपिंडी बार एसोसिएशन की एक तकरीब से खिताब करते हुए कुछ इंकशाफात किए थे और खुफिया इदारों के आला अफसरान की मुलाकातों का जिक्र किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हुई और आज वो अपने ओहदे से हट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी आनी दरख्वास्तों की समाअत नहीं हो पा रही। मगर एक ऐसा ही मामला अब एक ज़िला अदलिया का भी आ चुका है, और ये मैं बात कर रहा हूँ लाहौर की एक ज़िला अदलिया, ये डिस्ट्रिक्ट है बहावलपुर का, जहाँ पे एक सिविल जज फारूक अहमद जो हैं वो अपने फैसले की वजह से मुश्किलात में पड़ गए हैं। अभी एक दिन पहले ही सिविल जज फारूक अहमद बहावलपुर से यहाँ इस्लामाबाद अपने दिल के इलाज के लिए आए, और यहाँ पर ही उनको मालूम हुआ कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको भी और उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। वो हंगामी बुनियादों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाली और आधी रात को चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोली और फिर उनको हिफाजती जमानत दी, यानी राहदारी जमानत कि वो 18 तारीख तक के मुतलका अदालत में बहावलपुर में पेश हो जाएं, और उसके बाद फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी सो होगी। सवाल ये पैदा होता है, ऐसा क्या कर दिया एक सिविल जज ने और उनकी अहलिया ने कि उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो जो मालूमात अब मतीउल्लाह जान MJ TV आपको देने जा रहे हैं, ये तमाम मालूमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर उस हिफाजती जमानत की दरख्वास्त में दी गई हैं कि जो दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रात को ही फैसला देते हुए दोनों सिविल जज और उनकी अहलिया को अबूरी जमानत दे दी है। इन मालूमात के मुताबिक फारूक अहमद जो सिविल जज हैं फर्स्ट क्लास के फोर्ट अब्बास डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में इस वक्त काम कर रहे हैं। 30 मई 2022 से वो फोर्ट अब्बास डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में पोस्ट हो चुके हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, IG पुलिस पंजाब को फरीक बनाया और DG FIA को फरीक बनाया। सिविल जज दिल के मरीज हैं, पिम्स और AFIC में अपने इलाज की गर्ज से इस्लामाबाद में आए थे, और यहाँ पर जब उन्हें मालूम हुआ कि FIA और पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया। फराइज की अंजामदही के दौरान बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमीर मोहम्मद खान ने कुछ पार्टियों के हक में फैसलों की सिफारिश की। ये फारूक अहमद सिविल जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिट दरख्वास्त दायर की है, अब उसकी मालूमात हम आपको देने जा रहे हैं। फराइज की अंजामदही के दौरान सिविल जज फारूक अहमद ने भावलपुर में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमीर मोहम्मद खान हैं उनकी तरफ से की गई कुछ मुकदमात में सिफारिशात को रद्द किया और उनके बरखिलाफ फैसले दिए। ये सिफारिश ज़बानी अहकामात, हदायत, पैगामात और सरकारी फ़ोन कॉल के ज़रिए और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमीर मोहम्मद खान ने नहीं, बल्कि बहावलपुर के दूसरे जो ज़िला अदलिया के आला अफसरान हैं उन्होंने भी की। और पैगामात और सरकारी फ़ोन कॉलों के लिए जो सिफारिश की, जो सिविल जज फारूक अहमद के मोबाइल नंबरों पर की गई, ये सिफारिशात जिन मुकदमात में की गई वो मुकदमात हैं आयशा अख्तर बनाम उस्मान अली, डॉक्टर सना बनाम डॉक्टर उमैर बाव अनवर, अतीकुर रहमान बनाम मुंतज़म आला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ बहावलपुर, और इमरान सादिक बनाम पंजाब, शफकत महमूद बनाम सूबा पंजाब और कुछ दीगर मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर इस रिट के मुताबिक जो कि फारूक अहमद सिविल जज और उनकी अहलिया की तरफ से दायर की गई थी, इसमें कहा गया है कि ये सिफारशी पैगामात एडिशनल सेशन जज भावलपुर हफीजुर रहमान खान, सीनियर सिविल जज शाहिद नदीम भट्ट और सिविल जज अब्दुल कादिर भट्ट के जरिए मुख्तलिफ औकात में फ़ोन कॉलों के जरिए, मैसेजेस के जरिए और अपने कासिदों के जरिए पहुंचाए गए।
اور اس میں واٹس ایپ میسیجز بھی ہیں اور بڑے واضح انداز میں یہ کہا گیا ان پیغامات میں کہ کن فریقین کے حق میں فیصلہ کرنا ہے. یہ تمام میسیجز کا ریکارڈ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر جو رٹ ہے اس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. ان تمام سفارشات کے باوجود سول جج فاروق احمد کے مطابق ان تمام مقدمات میں فیصلے میرٹ پر کیے گئے اور قانون کے مطابق ہوئے اور ان فیصلوں میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی مداخلت کا بھی باقاعدہ ذکر کر دیا گیا. فیصلوں میں لکھ دیا گیا کہ ان معزز ججوں نے انہیں رابطہ کیا اور یہ پیغامات دیے. تو فیصلوں کے اندر ہی سول جج فاروق احمد نے لکھ دیا اور ان ججوں کا بھی ذکر کیا جو ان کے پیغامات پہنچاتے رہے. پھر 23 اپریل 2022 کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایک میمو کے ذریعے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امیر محمد خان کے کرپشن، بدسلوکی، عدالتی معاملات میں غیر قانونی مداخلت، سرکاری اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے سول جج فاروق احمد نے ایک میمو لکھا، ایک شکایت لکھی. ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے بعد درخواست گزار جج فاروق احمد کے سامنے سے تمام مقدمات ہٹا لیے گئے اور پھر انہیں فورٹ عباس تبادلہ کر دیا گیا جہاں وہ دل کے علاج کے عارضے کے علاج کے لیے وہ اسلام آباد راولپنڈی یہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج اعجاز کا ان کو فون آیا اور انہوں نے سول جج فاروق احمد کی اہلیہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو شکایات آپ نے دائر کرا رکھی ہیں ان کو واپس لیا جائے. اب سول جج فاروق احمد کی جو اہلیہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اس ریٹ کے مطابق اور جو دوسری شکایات جو انہوں نے چیف جسٹس کو کرتے رہی ہیں اس کے مطابق ان کے بچے کے ساتھ ایک ناتجربہ کار نرس نے ایک غلط طریقے سے انجیکشن لگایا تھا جس کے اوپر سول جج بھی ہنگامی صورتحال میں اسپتال پہنچے تھے فاروق احمد. تو اس ڈاکٹر نے سول جج فاروق احمد کی شکایت جب سیشن جج کو لگائی تو بظاہر سیشن جج نے موقع غنیمت سمجھا اور اس ڈاکٹر کی شکایت پہ یک طرفہ طور پہ بغیر کسی انکوائری کے جو ہے سول جج کو جو شکایت ہے اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی. جب ہسپتال میں سول جج فاروق احمد کی اہلیہ کو فون کال آئی ایڈیشنل سیشن جج اجازت نہ کی تو انہیں کہا گیا یہ اپنی شکایات جو ہیں واپس لیں کیونکہ ان کی اہلیہ نے بھی پھر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو بھی لکھا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی لکھا کہ میرے ساتھ جو میرے بچے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میرے شوہر کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میرے شوہر کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے وجہ سے میرے بچے کو جو ہے نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے. مگر اس کے باوجود ہوا یہ کہ جب ایڈیشنل سیشن جج اعجاز رانا نے سول جج فاروق احمد کی اہلیہ کو فون پہ دھمکیاں لگائی تو ان کی اہلیہ نے لاہور تھانہ شادمان میں ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف تو تھانے والوں نے کہا کہ آپ سیشن جج کا نام نکال دیں تو نام نکال دیا گیا. جواب میں اگلے ہی روز پھر ایڈیشنل سیشن جج نے ایک ایف آئی آر جواباً کٹوا دی جس کے بعد پھر وہ چھاپے اور گرفتاریوں کی کوششیں شروع ہو گئی. اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں معلومات دی گئی ہیں کہ ان کے سسرال میں بھی چھاپا مارا گیا. ایف آئی اے ملتان سرکل کے محمد علی ہاشمی نے لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ چھاپا مارا. ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں جو حجرہ شاہ مقیم ہے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں پہ ان کی والدہ پر تشدد بھی کیا گیا. پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اجازہ نے ایف آئی آر جو درج کرائی تھی اس کی بنیاد پہ لاہور میں بھی چھاپا مارا تاکہ سول جج فاروق احمد اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، بدنیتی شامل ہے تاکہ دباؤ میں لا کے جو لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کو جو شکایت بھیجی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے. پنجاب پولیس اور ایف آئی اے سے فوری گرفتاری کا خطرہ تھا اور یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی جس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطا من اللہ نے فوری طور پہ ان کو حفاظتی ضمانت بھی دے دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے مقدمات تھے کہ جن مقدمات میں فیصلوں کی بنیاد پر ایڈیشنل سیشن جج امیر محمد خان ناراض ہوئے سول جج فاروق احمد سے. ایک مقدمہ تھا عائشہ اختر بنام عثمان علی کا جس میں 1 کروڑ روپے حق مہر کی ایکسیکیوشن تھی، یعنی فیصلہ پہلے ہو چکا تھا عائشہ اختر کے حق میں اور اس کے پر صرف عمل درآمد کے لیے سول جج فاروق احمد کے سامنے کیس آیا تھا اور جس میں وارنٹ گرفتاری بھی جو ہیں وہ بلا ضمانت جاری ہوئے تھے. اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امیر محمد خان کی خواہش تھی کہ یہ 1 کروڑ روپیہ کم کر کے 50 لاکھ اس کی رقم کر دی جائے جس کو نہیں مانا سول جج فاروق احمد نے.
پھر سینئر سول جج شاہد ندیم بٹ نے اس حوالے سے ایک واٹس ایپ میسج بھی کیا تھا، اور یہ واٹس ایپ میسج بھی سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دائر حفاظتی ضمانت کی درخواست میں لگائے گئے ہیں۔ پھر سیشن جج نے سرکاری نمبر سے کال بھی کی تھی اس حوالے سے سینئر سول جج کے حکم کی تعمیل کی جائے، اور کہا، اور پھر سول جج قدیر بٹ نے بھی پیغام کیا کہ فیور چاہیے ایک فریق کے حق میں، یعنی کہ حق مہر 1 کروڑ کا مکمل ادائیگی نہیں چاہ رہے تھے جو اعلیٰ حکام میں ضلعیت لیا کے۔ دوسرا کیس ڈاکٹر ثنا بنام ڈاکٹر عمیر تھا، یہ بچے کی نابالغ بچے کی تحویل کا کیس تھا۔ ڈاکٹر ثنا کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر عمیر کی بھی درخواست تھی کہ بچہ ہماری تحویل میں دیا جائے۔ ڈاکٹر ثنا نے حق مہر جہیز اور نابالغ بچے کے خرچے کے لیے دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو سفارش آئی ڈسٹرکٹ سیشن جج امیر محمد خان کی طرف سے مبینہ طور پہ اور سفارش کے مطابق جو ہے نابالغ بچے کی تحویل جو ہے وہ والد کے کو دینے کی بات کی جا رہی تھی اس سفارش میں، جو قانونی طور پہ بنتی نہیں تھی۔ اور اس کے بعد اسی کیس میں ڈاکٹر ثنا بنام ڈاکٹر عمیر کے کیس میں جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک سیشن جج ہوتے ہیں جو مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ٹیم کے جج ہوتے ہیں، MIT کہتے ہیں، سیشن جج مسعود اختر جو ہیں ان کی طرف سے بھی مبینہ طور پہ یہ پیغام آئے۔ وہ بنیادی طور پہ سیشن جج مسعود اختر ذرائع کے مطابق وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر ان کو لاہور ہائی کورٹ میں مزید 6 ماہ کی توسیع ملی ہوئی ہے، تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر عمیر کے حق میں وہ سفارش کر رہے تھے کہ بچے کی تحویل ڈاکٹر عمیر کو دے دی جائے، نابالغ بچے کی۔ پھر اسی کیس میں پیغام سینئر سول جج شاہد ندیم بٹ نے بھی مبینہ طور پہ دیا، اور یہ تمام جو انفارمیشن ہیں، جو ثبوت ہیں، جو میسیجز ہیں، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھی گئی ایک باقاعدہ شکایت میں بھی درج ہیں، جو دستاویزی طور پہ متی اللہ جان MJ TV کے پاس موجود ہے۔ پھر تیسری سفارش جو آئی وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج حفیظ الرحمان خان کی طرف سے آئی، اور جس دن تاریخ تھی یہ ڈاکٹر ثنا بنام ڈاکٹر عمیر کے کیس کی، اور اپنے نمبر سے انہوں نے کال کی اور کہا کہ ڈاکٹر عمیر کے حق میں فیصلہ دیا جائے، یعنی کہ تحویل ڈاکٹر عمیر کو دی جائے۔ پھر تیسرا کیس تھا عتیق الرحمان بنام CEO ہیلتھ۔ سیشن جج امیر محمد خان جو تھے وہ CEO ہیلتھ کے حق میں فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے کہ یہ لائسنس اس علاقے کا، اس جگہ کا جو ہے وہ اس بچے کو نہ دیا جائے، اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کیس تھا شفقت علی بنام صوبہ پنجاب، سرکاری زمین کا کیس تھا۔ شفقت کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین لیز پہ اس کے نام پہ تھی، مگر وہ سرکاری زمین تھی، تو فیصلہ جو ہے سول جج فاروق احمد نے سرکار کے حق میں کیا کیونکہ وہ سرکاری زمین تھی۔ سیشن جج یہ چاہ رہے تھے امیر محمد خان مبینہ طور پہ کہ سفارش جو ہے وہ شفقت کے حق میں فیصلہ کریں، یعنی سرکار کی زمین جو ہے شفقت کو دے۔ اسی طرح عمران صادق بنام صوبہ پنجاب، یہ بھی سرکاری زمین کا کیس تھا، اور اس کیس میں بھی سیشن جج مبینہ طور پہ وہ عمران صادق کے حق میں فیصلہ چاہ رہے تھے کہ سرکار کی زمین ان کو دے دی جائے۔ اب یہ ساری سفارشات جو جن موقعوں پہ ہوتی رہی ہیں، سول جج فاروق احمد یہ باقاعدہ اپنے فیصلوں میں ان کو منشن بھی کرتے رہے، الگ فیصلے کے ساتھ ایک الگ نوٹ میں، اور اس میں ان کے ثبوت بھی ساتھ منسلک کرتے رہے۔ اب اس تمام صورتحال کا پس منظر یہ ہے کہ سول جج 12 سال سے سروس میں ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے بہت سخت اصولی موقف اپنائے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہے ہیں، اور اب ان کا بھاولپور سے بھاول نگر میں تبادلہ کر دیا گیا ہے فورٹ عباس میں۔ اور اس تمام معاملے کی سب سے جو افسوسناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ کے خلاف بھی FIR کٹی ہیں، اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو اہلیہ نے جو اپنے بچے کے ساتھ ہسپتال میں ہونے والا واقعہ ہے اس کی شکایت جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھی، اور جسٹس قاضی فائصہ کو بھی یہ خط لکھا گیا تھا، ابھی تک کوئی جواب نہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے آیا، اور نہ لاہور ہائی کورٹ نے سول جج فاروق احمد کی شکایات پہ کوئی ایکشن لیا، اور نہ ہی ان کی اہلیہ نے جو بچے کے ساتھ جو ہسپتال میں واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ اور جو شکایت ہے ضلعی عدلیہ کے خلاف، اس میں ان کی اہلیہ نے کہا کہ جھگڑا میرے خاوند سے ہے، سول جج سے ہے، تو میرے بچے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور بچے کو اس جھگڑے سے دور رکھا جائے۔ اس معاملے کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں بھی آئی۔ ایڈیشنل سیشن جج اعجاز رضا نے پھر جو فون کیا تھا وہ اسی پس منظر کے ساتھ تھا کہ میڈیا میں خبریں کیوں آ رہی ہیں، اور یہ دھمکی بھی لگائی کہ اگر آپ خبریں لگوا رہی ہیں انہیں بند کروا دیں، ہم آپ کے خلاف پرچہ کٹوائیں گے۔ اس ساری صورتحال بڑی ہی افسوسناک ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ میں جو ججز کے اختلافات تو ہم دیکھتے رہے ہیں، مگر
اگر کوئی جج میرٹ پہ اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس حد تک اپنے ہی ان کے ساتھی ججز جا سکتے ہیں، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس وقت جو ہے عبوری ضمانت 18 تاریخ تک ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ضلعی عدلیہ ہے یا جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جو پورے صوبے کی عدلیہ کے سربراہ ہیں، اور بطور ہائی کورٹ چیف جسٹس، ہائی کورٹ جو ہے وہ ضلعی عدلیہ کے نگران ایک عدالت ہوتی ہے. تو اتنے سنگین معاملے کو ابھی تک جو ہے باقاعدہ کوئی اس کی انکوائری نہیں ہو سکی، اور ایک جج جب یہ انکشاف کر رہا ہے کہ اس کو اپروچ کیا گیا 5 مختلف مقدمات میں اور اس کے ثبوت بھی دے رہا ہے، تو پھر توقع تو یہی ہونی چاہیے کہ دوسروں کو انصاف کا سبق سکھانے والے اور بڑے بڑے ریمارکس دینے والے، ان کو اپنے ججوں کے حوالے سے جب انصاف کرنے کا وقت آئے تو ان کو اس وقت بھی انصاف کرنا چاہیے. اس تمام معاملے میں ہمارے متی اللہ جان ایم جے ٹی وی کو انٹرویو ایک خصوصی دیا ہے. سول جج فاروق احمد تو انٹرویو دے نہیں سکتے، مگر ان کی اہلیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آئیے ہم آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں. میرا نام صدف اقبال ہے. میں سول جج درجہ اول ملک فاروق احمد کی اہلیہ ہوں اور شعبہ صحافت سے تعلق رکھتی ہوں. سیشن جج بہاولپور امیر محمد خان نے میرے خاوند سے میرٹ سے ہٹ کر فیصلے لینے کے لیے بذریعہ فون کالز، واٹس ایپ، اسپیشل میسنجر کے ذریعے فیصلے لینے کی سفارش اور ان پر دباؤ ڈالا، لیکن میرے خاوند نے میرٹ پر فیصلے کیے، جس پر سیشن جج امیر محمد خان انتقامی کارروائیوں پر اتر آیا. بی وی ایچ میں زیر علاج میرے بیٹے کو سیشن جج امیر محمد خان کے حکم پر نکال دیا گیا، جس کو میں نے سی ایم ایچ میں 2 ہفتے داخل رکھا. اچھا صدف، آپ نے کسی فورم پہ شکایت کی اور یہ تمام حقائق آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا کہیں اور آپ نے تحریری طور پہ جمع کرائے ہوئے ہیں؟ جی، میں نے سیشن جج امیر محمد کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور معزز سپریم کورٹ میں درخواستیں گزاری ہیں. 24 جون کو ایڈیشنل سیشن جج اعجاز رضا نے واٹس ایپ کال کر کے مجھے دھمکیاں دی کہ یہ درخواستیں واپس لے لو ورنہ تمہارے خلاف پرچے کروا دیں گے. میں نے جس کی درخواست تھانہ شادمان لاہور میں گزاری. ٹھیک. اچھا، یہ آپ کی جو ہے آپ کی گرفتاری کے لیے چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 25 جون کو اے ایس جے اعجاز رضا نے دھمکیاں دینے کے لیے دھمکیاں دیں اور تھانہ کینٹ بہاولپور میں میرے خلاف مقدمہ درج کروایا، اور سیشن جج نے ایف آئی اے میں کارروائی کا حکم دے دیا. ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیے بغیر میرے گھر پر چھاپہ مارا اور میری ساس پر تشدد کیا. پھر 6 جولائی کو میرے گھر لاہور میں تھانہ کینٹ بہاولپور کی پولیس نے چھاپہ مارا. میرا لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ سیشن جج امیر محمد خان کے خلاف درخواستوں پر انکوائری کا حکم دیا جائے. یہ بڑی افسوسناک ایک صورتحال ہے، اور سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ وہ میڈیا کی خبروں کا حصہ تو بنتے رہے، مگر شاید ضلعی عدالت کے جو منصف ہیں، جو قاضی ہیں، ان کے مسائل، ان کی مشکلات اور ان پر ہونے والے مظالم کی داستاں سنانے والا کوئی بھی نہیں. اس حوالے سے بڑی ذمہ داری آتی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی کے اوپر کہ وہ اس معاملے کی ایسی تحقیقات کروائیں کہ دوبارہ کسی جج کو یہ جرأت نہ پڑے کہ اپنے ساتھی جج کو کسی کا بھی پیغام پہنچائیں کہ فلاں مقدمے میں اس فریق کے حق میں یا اس فریق کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے. یہ ایک موقع ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب کی عدلیہ اگر اس طرح کے الزامات درست ثابت ہوتے ہیں کسی بھی انکوائری میں تو ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دے، تاکہ آئندہ جو عام لوگ ہیں ان کے مقدمات میں یہ ججز حضرات کسی قسم کی مداخلت کرنے کی ہمت ہی نہ کریں. متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.